बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में 3 मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक। एक तो हम बात करेंगे कि बानी पीटीआई इमरान खान ये कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह को ख़त लिख दिया है। सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि ऐसा कोई ख़त जो है रिसीव नहीं हुआ है। तो बानी पीटीआई इमरान खान का ख़त किधर गया? मैंने कुछ पता चलाया है, एक तो वो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और ख़त के मामले पर हसनात मलिक साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बातें भी सुनेंगे कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है, आज सलमान अकरम रज़ा साहब ने कमरे अदालत में अपने मुतल्लिक एक नुक्ता उठाया है। वो नुक्ता सुन के जज साहबान के तासुरात क्या आते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम खबर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा। लाहौर हाई कोर्ट से, बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से 3 जजेस ट्रांसफर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ तो गए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस कौन बनने जा रहा है, इस खबर से अपने पॉडकास्ट का आगाज करने जा रहे हैं। हसनात मलिक साहब, वेलकम करते हैं। क्या नजर आ रहा है जब से ये 3 जजेस आए हैं? कल आए थे, कल अपने उन्होंने मामलात संभाले, अदालत संभाली, आज भी मुकदमात की समाअत की और कुछ इंतजामी तौर पे, इंतजामी साइड पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तब्दीलियां की हैं। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि क्या होने जा रहा है? कौन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा? बज़ाहिर तो लग रहा है कि आमिर फारूक साहब बदले ले रहे हैं उन जजेस से जिन्होंने कहा था कि टिरियान केस में हम पे दबाव था और आमिर फारूक साहब के सामने हम चीखते रहे कि फैसले अनाउंस करें, वो उन्होंने नहीं, हो जाएगा। तो बाद में 2 जजेस ने वो आर्डर अपना इशू कर दिया था। वो मसला वो बना, फिर एक लेटर उनको लिखा जी इंटरफेरेंस हो रही है, कोई मैकेनिज्म बनाए। उन्होंने कहा मेरी बात हो रही है, हो चुकी है, ठहर जाएं। तीसरा, जब 6 जजेस का ख़त, जब 8 फरवरी का रिज़ल्ट आया इलेक्शन का, तो जजेस ने कहा कि पाकिस्तान तब्दील हो गया है, चेंज आ गया। जजेस ने फ़ौरन ख़त लिख मारा है 11 को आमिर फारूक साहब को कि जी आप फुल कोर्ट बुलाएं और जो इंटरफेरेंस हो रही है और ये हो रहा है आपस पे। तो आमिर फारूक साहब ने कहा जी कि सदर का जो इलेक्शन हो रहा है और मैं उसमें प्रिजाइडिंग अफसर है, मुखालबन थे वो, या उसमें रिटर्निंग अफसर जो भी उसके बाद देखेंगे। बाद में उन्होंने कहा जी कोई नहीं, फुल कोर्ट मीटिंग। तो इन जजेस ने खत लिख दिया था और उसके बाद बड़ी एम्बेरसमेंट आमिर फारूक साहब को भी हुई कि भाई चीफ जस्टिस पे सवाल उठे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल वो खामोश रहे, जो कुछ होता रहा। अब ये वो चीज़ बैकग्राउंड है। इसके बाद आमिर फारूक साहब ने चीज़ों को बड़े टेक्टफुली चलाया। कभी उन जजेस के हवाले से कंप्लेन चली तो वो मामलात चलाए, लेकिन अब आमिर फारूक साहब, जैसे मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, मैं काट नहीं रहा, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा कि आमिर फारूक साहब जो है वो चुन चुन के अपने जजेस से बदले ले रहे हैं। क्या किसी मौके पे आमिर फारूक साहब ने कहा था कि मेरा वक्त आएगा तो मैं आपसे बदले लूंगा और चुन चुन के गिन गिन के बदले लूंगा? देखें, बात ये है कि जो ये मामला है ना, कि अब आमिर फारूक साहब सबको पता है कि उन्होंने हुकूमत की जो ख्वाहिश थी कि जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र, रजामंदी अगर वो ना देते तो ना होता, उन्होंने रजामंदी दी आमिर फारूक साहब ने। उसके बाद क्या होता है कि जब रजामंदी हो जाती है तो अब हुकूमत के जुडिशल कमीशन में 5 वोट हैं, वो तो पक्के हैं। आमिर फारूक साहब को अब सिर्फ 2 वोट चाहिए सुप्रीम कोर्ट के एलिवेशन के लिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो जाते हैं, बज़ाहिर ये लग रहा है वो फ्यूचर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी होंगे। तो ये है कि आमिर फारूक साहब ने, अब ये है कि हुकूमत की ख्वाहिश है, या जो भी ये जो कमेटियों से जजेस को निकाला है, 1 हफ्ता रह गया था ना। आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस जो है कोई बन जाता नया, फिर उसके बाद कमेटी, ये जो उजलत दिखाई है आमिर फारूक साहब ने, ये पैगाम किसको दिया और किसको खुश किया और किसको नाराज किया? ये मेरा सवाल है कि 10 फरवरी किसको खुश किया, किसको नाराज किया? देखें, जजेस ज़ाहिर बात है उनको एम्बैरेस किया। हुकूमत का क्या फ़ायदा अगर एटीसी अदालत के जज जो हैं वो डोगर साहब लग गए, पहले मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, अगर इंतज़ामी जज जो हैं वो आज़म खान लग गए। ये मैसेज होता है देखें, इन जजेस को इबरत का निशान भी बनाया जा रहा है, जिस तरह के अच्छे जजेस ने ख़त लिखा। उसके बाद आप देखते हैं कि आमिर फारूक साहब 10 तारीख को जुडिशल कमीशन की मीटिंग हो रही है। इखलाकी तौर पे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हर मामले से थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि वो अब सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं एलिवेशन के। उनको इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वो हर मामले में पढ़े हुए हैं। अब ये है कि जो आप मामला के जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया चीफ जस्टिस कौन है,
پہلے تو یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب جا رہے ہیں. ملک صاحب کو بیلنس بھی کیا کریں, چیزوں کو بیلنس بھی کیا آپ دیکھیں نا بیلنس کریں. ایک سائڈ پہ ساری چیزیں گھمائی جا رہی ہیں, آپ کرتے ہیں بیلنس, آپ کہہ رہے ہیں جی بدلے لے رہے ہیں, اور وہ گن گن کے چن چن کے بدلے لے رہے ہیں. عامر فاروق صاحب تو اب تو خاموشی بیٹھے رہے, کچھ بھی نہیں کیا. جو کچھ کر رہے تھے ان کمیٹیوں سے نکالا کس نے, باقی ان کے ساتھی ججز کر رہے تھے, کبھی خط لکھ رہے تھے, پھر دوسرا خط آ رہا تھا, باقی وزٹ کیے جا رہے تھے مختلف جگہوں پہ عدالتوں کے. عامر فاروق صاحب تو چپ کر کے بیٹھے تھے, کوئی انہوں نے بات نہیں کی. اور اگر باہر سے ججز آئے ہیں, کوئی سینئر پیونی جج بنا ہے, پہلے اگر سینئر پیونی جج جو ہے وہ کسی منصب پہ تھا تو شاید کوئی نہ کوئی رولز میں ہوگا کہ وہ ذمہ داری ATC عدالت کی جو ہے وہ فلانے جج کے پاس ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے کہ سینیورٹی لسٹ چینج ہو گئی ہے. سینیورٹی لسٹ پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کل آپ کو کیا کہا ہے کہ میرے کچھ ویوز ہیں, سرٹن ویوز ہیں, گو کہ انہوں نے بھی نہیں بتایا. اور اس معاملے میں یحییٰ افریدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ انجوائے کریں, لڑیاں ماریں, جو بھی کریں جی آپ. یہ تو بڑے مزے کی بات ہے کہ جی سندھی بولنے والا اور بلوچی بولنے والا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا ہے. لیکن جو اچھا, یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام ہوا ہے. دیکھیں, آئین کے خلاف اگر کوئی چیز آئین کے مطابق بھی اور ہو بدنیتی صدر پاکستان نے بدنیتی کی. دیکھیں صدارتی ریفرنس قاضی فیصل کے خلاف فائل ہوا, کیوں اس کو کوائش کیا گیا کہ وہ بدنیتی پر تھا. یہاں یہ معاملہ یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے کورٹ پیکنگ کی گئی, چن چن کے جج لیے گئے. یہ مجھے بتائیں کیا کرائٹیریا تھا کہ آپ ڈوگر صاحب کو لائے, آپ 13ویں نمبر کے جج کو کیوں نہیں لائے, آپ 10ویں نمبر کے جج کو کیوں نہیں لائے, یا آپ 20ویں نمبر کے جج کو کیوں نہیں لائے. آپ ڈوگر صاحب میں کیا الیکشن ٹریبیونل کے کون سے 15 نمبر پہ آئے نا, 15ویں نمبر سے آئے نا, آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ اگر سرفراز ڈوگر کی جگہ پہ لاہور ہائی کورٹ سے 6 نمبر کا جج 5ویں نمبر کا جج بھی لے آتے تب بھی یہی بات ہو رہی ہے. نہیں, وہ غلط ہے نا, تب بھی یہی بات ہو رہی ہے. نہیں غلط کیا, کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے. اور جو آپ نے بدنیتی کی بات کی, وہ بدنیتی کہاں جا کے ڈکلیئر ہوئی, جب سپریم کورٹ کے 10 ججز نے فیصلہ دیا. ججز کے فیصلے میں کہا گیا نا کہ اس میں بدنیتی نظر آتی ہے, بونا فائڈ نظر نہیں آتی, تو ہم تو نہیں کہہ سکتے. قاضی فیصل صاحب نے تو کل کہہ دیا نا, یحییٰ افریدی صاحب نے تو کل کہہ دیا کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. بلکہ انہوں نے کہا, بلکہ میرے خیال سے جو بلوچستان سے جج آئے ہیں وہ اطلاعات کے مطابق ان کے بارے میں تو یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ بلوچستان سے بھی ایک جج لے کے آئے آپ. اور نہیں, وہ بات ٹھیک ہے, یحییٰ افریدی صاحب کی کوئی, وہ تو کہہ رہے تھے ٹرائبل ایریا سے بھی آنا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. دیکھیں, اب یحییٰ افریدی صاحب بھی جو ہے نا وہ اس نظام ایک نیریٹو دے رہے ہیں, کیونکہ کام جو انہوں نے کیا ہے نا اس کا حکومت سے تو بات بن نہیں رہی. تو اب یحییٰ افریدی صاحب میدان میں آئے ہیں کہ میں نیریٹو دوں کہ جی دیکھیں ہم نے تو لینگوسٹک بنیادوں پہ اور ڈائیورسٹی دی. تو کل سوال کرنا تھا نا ان سے. نہیں, میں تو ہاتھ کھڑا آپ کے سامنے ہاتھ کھڑا کیا, میری طرف ادھر توجہ ہی نہیں تھی, اور لوگ دوست کر رہے تھے. میرا تو ان سے سوال یہ تھا کہ ڈوگر صاحب ٹھیک ہے پنجابی بولنے والے ہوں گے, یہ ہوں گے, لیکن کرائٹیریا کیا تھا, کس بنیاد پہ, کیا سول ایکسپرٹی کا آیا, کرمنل ایکسپرٹی کا, یہ تو حکومت کی خواہش تھی. پکا یقین ہے. اچھا نہیں, میرا خیال ہے کہ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کل جو اختر حسین صاحب ہیں پاکستان بار کونسل کے نمائندے, ان کی کال آئی مجھے, اور انہوں نے کہا جی آن دا ریکارڈ میری سٹیٹمنٹ دیں, میری سٹرانگ ریزرویشن ہے اس حوالے سے, تفضات ہیں جو انہوں نے جج ٹرانسفر کی ہیں, یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی وائلیشن ہے, انہوں نے سینیرٹی کو افیکٹ کیا. اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو 4 جج اپوائنٹ ہونے تھے وہاں جوڈیشل کمیشن میں 17 تاریخ کو, 2 کیے ہیں, 2 جو نہیں ہوئی ہے, تو یہ ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے کھچڑی کیا پک رہی تھی. تو میں نے تو خیر اختر صاحب کو کہا, میں نے کہا جی ہر معاملے میں آپ نے ان کو سپورٹ کیا, کانسٹیٹیوشنل بینچز آپ نے بنوائے, آپ کا ووٹ اتنا امپورٹنٹ ہے. 13 ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن میں, 5 جج ہیں, 2 PTI والے ہیں, 1 باہر کے نمائندے اور 5 حکومت کے لوگ ہیں. اختر صاحب جدھر جائیں ادھر سب کی ادھر میجارٹی ہو سکتی ہے, آپ کو پتہ ہے. لیکن اختر صاحب نے کہا جی اب اینف از اینف, یہ جو ہے یہ غلط ہوا ہے, یہ جو ٹرانسفر ہوئی. اب اگر اختر صاحب کا ووٹ نہیں ملتا جوڈیشل کمیشن میں, اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بندہ جو ڈوگر صاحب ہے, ایک تو ان کی سینیرٹی کا ایشو ہے, معاملہ ہے, اور یہ چیف جسٹس نہ بنے, تو مجھے بتائیں کہ حکومت کو تو 5 ووٹ ہیں, حکومت کو 2 ووٹ چاہیے. 5 کیسے ہیں جی؟ 3 لا بیکر ہو گئے نا, اور 2 اٹارنی جنرل لا مسٹر 5. اب اگر اختر حسین صاحب نکل جاتے ہیں تو پھر حکومت کو امین الدین خان صاحب اور جمال مندوخیل صاحب 2 ووٹ چاہیے ہوں گے. اچھا, اگر یحییٰ افریدی صاحب سینیرٹی پہ کہتے ہیں کہ ڈوگر صاحب نہیں ہے, اور ان کے 5 جج جو سپریم کورٹ کے جج, اگر کوئی معاہدہ ہی ویسے ہوگا کہ ایک پیج پہ آ جائیں کہ نہیں بھائی
یہ نہیں ہو سکتا. آپ ڈوگر صاحب کے نام پر کیوں فوکس کر کے بیٹھے ہیں؟ ڈوگر صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. نہیں وہ کیا پتہ ہی نہیں بینچ کا آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ڈوگر صاحب کا چیف جسٹس بننے کا جو معاملہ ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے ہمارا اس ایشو پہ تھوڑا سا پرابلم, ہم نے ٹائم اس ایشو پہ بہت کنزیوم کر لیا. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو فیوریٹ, تو آئینی بینچ کے سربراہ ڈوگر صاحب ہوں گے. وہ مجھے نہیں پتا کون ہوں گے, لیکن مجھے ابھی بھی فیوریٹ جو ہے, مطلب میری ایک رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, مجھے گل حسن صاحب لگ رہے ہیں کہ شاید گل حسن صاحب جو ہے چیف جسٹس بن جائیں گے, کیونکہ ان کا نام لسٹ میں تو جانا ہے, ان کا نام بھی جانا ہے, کیانی صاحب کا نام بھی جانا ہے, اور ڈوگر صاحب کا بھی جانا ہے, اور گل حسن صاحب کا نام سب سے آخر میں ہوگا. نہیں وہ بات یا فریسا کا نام بھی آخر میں تھا, وہ میاں گل اور یہ بھی ہو سکتا ہے, میاں گل صاحب حسنات ملک صاحب, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی گل حسن صاحب اورنگزیب صاحب بن جائیں, جب اطہر من اللہ صاحب ریٹائر ہوں تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ میں ایک جج لانا ہو تو ہائی کورٹ سے وہ گل حسن اورنگزیب صاحب سپریم کورٹ میں آ جائیں, اور ڈوگر صاحب تب چیف جسٹس بن جائیں. سال رہتا ہے میرا خیال ہے, وہ دسمبر 26 میں ہونا ہے, ویسے بتا رہا ہوں, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, پاسبلٹی ہے. آج ملٹری کورٹ کے کیس میں سمالک مراجع صاحب نے کہا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے جی, مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں, آپ نہ ٹی وی پہ بولیں نہ آپ عدالتوں میں بولیں. لیکن جو سوال پوچھا گیا, یہ باتیں ساری سیاسی تو انہوں نے کر دی, سیاسی کہہ لیں یا ذاتی کہہ لیں, وہ انہوں نے کر لیں, لیکن عدالت کے سوال کا جواب تو نہیں دیا کہ جو 2D کا سیکشن اڑایا گیا ہے اس کے بعد ملک دشمن عناصر کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے, اس سوال کا جواب نہیں دیا, اپنی رام کتھا جو ہے وہ کھول کے عدالت کے سامنے رکھ دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت اچھے آرگومنٹ کیے ہیں, اور ایک دفعہ ججز کو ہلا دیا ہے, جھنجھوڑ دیا ہے. اور کل سب سے زیادہ خواجہ احمد حسن نے جو بات کی, قائد اعظم نے جب سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی سے استعفیٰ دیا کہ ایک قانون پاس ہوا جس میں ایگزیکٹو کو پاور دی گئی کہ وہ لوگوں کو سزائیں دے بغیر جوری کے ٹرائل کے, تو انہوں نے اس پہ ریزائن کیا 1919 میں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم صاحب نے جو اسپیچ میں کہا تھا کہ یہ جو ایگزیکٹو کا انفلوئنس ہے یہ یہ برداشت نہیں ہے, ہو سکتا کہ جوڈیشری میں ایگزیکٹو کا انفلوئنس بڑھے اور ہر چیز میں ہم انٹرفیئرنس ہو. تو اس کے بعد انہوں نے خواجہ احمد حسن صاحب نے کہا کہ آپ قائد اعظم کی تصویر کے نیچے سارے جج بیٹھے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم صاحب کے کیا ویو تھے اس حوالے سے, جو جوڈیشل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے اور ایگزیکٹو کے انٹرفیئرنس کے حوالے سے. اب جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, ان کے ایک دو آرگومنٹ بڑے زبردست. انہوں نے کہا محمود خان صاحب نے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو آپ دلائل دے رہے ہیں, مرکزی فیصلہ جو آپ کے حق میں آیا اس فیصلے کے خلاف آپ دلائل دے رہے ہیں. دیکھیں مرکزی فیصلہ جو بھی ہو, معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے آج ایک تو کہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کی, انڈیا میں بھی آرمی ایکٹ ہے, یہی یہ جو پوری دنیا میں ہوگا آرمی ایکٹ, جہاں آرمی ہے. آرمی ایکٹ میں انہوں نے کہا ہے جو وہاں جو ٹرائل ہوتے ہیں فوجیوں کے, اس کے اوپر ایک ٹریبیونل ہوتا ہے, وہاں اپیل ہے, وہ کہتے ہیں کہ, اور اس کے بعد ایک سپریم کورٹ میں اپیل ہے. ہمارے ہاں اپیل نہیں ہے ملٹری ٹرائل پہ. تو اس پہ ججز نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اپیل مل جائے تو ٹرائل, انہوں نے کہا جی کم از کم اپیل تو ہونی چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال, ان کی بڑی کوشش تھی کہ یہ جو ملٹری ٹرائل ہیں ان پہ اپیل مل جائے تاکہ یہ چیزیں پھر ایگزامن ہو, لیکن اپیل کا حق نہیں دیا گیا. تو بھارت کو پاکستان جیسی دہشت گردی کا سامنا ہے. کیا بھارت میں جیسے 9 مئی ہوا 2023 کو, کیا بھارت میں بھی ہوا, وہاں پر ان کی ملٹری تنصیبات کو, املاک کو ٹارگٹ کیا گیا, اور وہ بھی ایک خاص پولیٹیکل سیاسی جماعت کی طرف سے. وہاں پر بھی سیاسی جماعتیں ہیں, مذہبی بھی ہیں, دوسری بھی ہیں. کیا وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ کہا کہ مجھے بھی خطرہ ہے. کیا انہوں نے بات وہ کیا کی تھی؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف جو ہے 3 مقدمات درج کر لی ہیں, ایف آئی آر درج کیے گئے 26 نومبر کے واقعے پہ, جس پہ الزام یہ لگایا گیا ہے کہ میں وہ جو رینجر کے اہلکار ایکسیڈنٹ میں جن کی شہادت ہوئی, میں اس منصوبے میں ملوث تھا. تو انہوں نے کہا جی مجھے خطرہ ہے کہ 7 فروری کو گرفتار کر لیا جائے گا. اب عدالت نے سوال یہ پوچھا تھا کہ ملک دشمن عناصر کا کیا ٹرائل ملٹری کورٹ میں قانون کی شکیں اڑانے کے بعد ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو شکیں حکومت اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتی ہے. اور بھائی مخالفین کے خلاف استعمال کرنا اور بات ہے, عدالت آپ سے ایک لیگل نقطے کا جواب مانگ رہی ہے کہ جو شکیں قانون کی اڑا دی گئی ہیں, اس کے بعد کلبھوشن یادو جیسے دشمن عناصر, جاسوس عناصر, ان کا ٹرائل ہو سکتا نہیں ہو سکتا, اس پہ جواب نہیں دیا. خان صاحب کا خط حسنات ملک صاحب آپ نے کہاں پہ پہنچایا, کدھر گیا؟ دیکھیں جی, میری جو اطلاع ہے کہ خان صاحب نے کوئی خط بھیجا نہیں. خط یہ اوپن لیٹر ہے, یہ جو ہے یہ ایسے ہی ٹویٹر پہ آ گیا ہے یہ خط. کیونکہ خط کیسے بھیجیں, میرا نہیں خیال, میری جو خبر ہے کل کی,
میں نے کیونکہ پوچھا کہ جی خط مجھے ملے، خط ملے، تو کہا گیا جی خط تو ٹویٹر پہ وہ جو ایکس پہ ہے لکھا ہوا وہی خط ہے، اوپن لیٹر، وہ کہاں عمران خان صاحب کیسے جیل سے پوسٹ کر سکتے؟ تو یہ پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ اوپن لیٹر تھا یہ ایکس پہ، یہ کوئی ایسے نہیں تھا کہ جس طرح ایک بائی پوسٹ آپ بھیجتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ملا بھی نہیں. میں بھی اسی کو جو آج جو کچھ ٹویٹر پہ ایکس پہ شیئر ہوا ہے اس کو ہی ایک بنا کے اور پھر بھیج دیا جائے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی نہیں. بیرسٹر گور صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی خط ہے، میں آپ کو پڑھتا ہوں گور صاحب نے کیا کہا. آرمی چیف سے ایک میٹنگ ہوئی تھی جو امن و امان سے متعلق تھی، اس کے سوا کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے، میں نے اب تک یہ خط پڑھا یا دیکھا نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی نے خط کے مندرجات خود پڑھ کر سنائے، ان کی طرف سے خط پر رسپانس آتا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خط کا کوئی وجود نہیں، یہ صرف ایکس کی حد تک ہے. اچھا میں نے جو پتہ چلایا، میں نے کہا جی خط یہ کیسے پہنچے گا آرمی چیف تک، تو مجھے جو پتہ چلا وہ سوال پوچھنے پہ تو یہ بتایا گیا کہ روزانہ کوئی 150-200 لیٹر آتا ہے آرمی چیف کے نام، اور وہ سیدھا جی ایچ کیو تو نہیں چلا جاتا، باہر گیٹ پہ آتا ہے، کوریئر والا دکھاتا ہے کہ یہ میرے پاس ڈاک ہے. اس نے کہا یہ ساری ڈاک اس قسم کی جو ہے خطوط والی، یہ وہیں پہ ردی کی ٹوکری کی جو ہے نظر کر دی جاتی ہے. اب پتہ نہیں عمران خان صاحب کا خط سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ریسیو نہیں ہوا متعلقہ آفس میں، تو کیا یہ بھی ردی کی ٹوکری تو نہیں چلا گیا؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ باہر سے اندر آنے نہیں دیا گیا اس خط کو. یہی بات ہے کہ باہر سے اندر نہیں آنے دیا گیا، اندر سے باہر نہیں جانے دیا گیا. اندر سے باہر ہی نہیں، اڈیالہ جیل سے باہر نہیں گیا. کل تک تو یہ اطلاع تھی کہ بھئی وہ کیسے لکھیں گے عمران خان کیا، اور وہاں پر یہ ہے کہ اندر سے باہر سے کوئی خط اندر نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے باہر کوئی خط نہیں گیا. یہ ہے کل تک تو کوئی نہیں، آج گیا. میں بات جو سمجھا رہا ہوں اب ناظرین کو بھی پتہ لگے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ سے باہر کوئی خط نہیں گیا، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو میں نے سورسز سے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو کے گیٹس کے باہر سے اندر کوئی خط نہیں آیا عمران خان کا ابھی تک. خط کہیں داخانے میں پڑا ہو. بہرحال دیکھنے والوں سے زیادہ پبلک ہو گیا ہر طرف. اب اس پہ کوئی رسپانس آ رہا ہے سیکورٹی افیشلز کی طرف سے؟ ان کی طرف رسپانس یہ ہے نا کہ نہ ہمیں ریسیو ہوا ہے، نہ ہمیں دلچسپی ہے. چھپ چکا ہے یہ جانے ان کا اخبارات کے اوپر تو کوئی مطلب ایسا کوئی کیا کہتے ہیں کنٹرول نہیں ہے کہ آپ خبر نہ چھاپیں. خبریں تو کل کی چل گئی تھی، تو اب دیکھتے ہیں کہاں سے خط نکلتا ہے. ناظرین اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.